बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर से हमारी रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान एहसास के साथ में। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। मैं हूं आलिया कैसर और मेरे साथ मौजूद है नवीद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबी, जैसे कि हम आखिरी अशरे में पहुंच चुके हैं और आखिरी अशरे की जब बात की जाती है तो जहन्नुम से की आग से निजात या फिर जहन्नुम से आज़ादी के अशरे के तौर पर इसको ना सिर्फ बहुत ही मसनून तरीके से दुआएं करते हुए गुजारा जाता है बल्कि इबादत में इजाफे के अलावा नेकी और भलाई के कामों में भी इजाफा होता चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मुआशरे की मुश्किलात में भी इजाफा होता है, क्योंकि एक तरफ तो जो नेकी करने वाले हैं वो बढ़ चढ़ के अच्छे कामों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो दूसरी जानिब लोगों को ये डर लगने लग जाता है जो मुस्तहिकीन हैं कि रमज़ान ख़त्म होगा तो ज़कात, खैरात, सदका और इसके अलावा जो मुस्तहिकीन तक इमदाद पहुंचाने का सिलसिला है वो अचानक से थम सा जाता है। हमें इस बात का ख्याल रखना है, याद रखना है हमें कि एक तो उनकी ज़रूरतें रमज़ान के बाद भी रहेंगी। आपके इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन लोग हैं, मुखय्यर हजरात पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि उनकी जानिब भी निगाह रखें। और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब आप बाहर निकलें, अपनी ईद की शॉपिंग करते हैं, अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं, आपके गिरदोनवा में सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसकी अशद ज़रूरत होगी कि शायद उनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल हो, तो उनको नहीं आपने भूलना है, उनको निगाह में रखना है। अगर आप अपने लिए एक जोड़ा कम ले लेते हैं या अपने बच्चों के लिए नए कपड़ों में से थोड़ी सी कमी करके उनकी जानिब निगाह करते हैं तो यह आपकी भलाई का जो अमल है अल्लाह ताला के यहाँ न जाने कितना मकबूल हो और उसको पसंद किया जाए। तो ये एक छोटा सा पैगाम, इसके साथ ही हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे। आज भी हमारे साथ मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली मेहमान शख्सियात मौजूद रहेंगी जिनसे रमज़ान की अहमियत के साथ साथ हमारे जो किरदार है इस वक्त प्रैक्टिकली उस पर भी बात की जाएगी कि किस तरह हम एक अच्छे मुसलमान के तौर पर मुआशरे की तामीर कर सकते हैं। जी नवीद। बिल्कुल आलिया, एक तो हम ये देख रहे हैं कि आखिरी जो अशरा होता है उसमें मगफिरत और उससे पहले रहमत के बाद हम मगफिरत यानी जहन्नम से निजात की तरफ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इत्काफ का अमल भी शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे यहाँ वो एक तरफ नेकियां समेटने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईद का समा भी शुरू हो जाता है, यानी आफ्टर इफ्तार आपको लग रहा होता है कि पूरे मार्केट्स भरी होती हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस रमज़ान मुबारक में जो हम मश्क कर रहे हैं, एक तो ये है कि हमने अज़्म ये करना है कि आखिरी अशरे के बाद भी, ईद के बाद भी हमने इस मश्क का जो है वो कहीं ना कहीं हमने कंटिन्यूटी लाजमी रखनी है, क्योंकि टाइम की पाबंदी जिस तरीके से हम करते हैं, इबादत करते हैं, क्योंकि आखिरी अशरे में हम देखते हैं कि ताक रातों की तलाश भी जारी रहती है। इसके साथ साथ हमारी एक बड़ी तादाद जो है वो उम्रे के लिए भी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो वो लोग हैं जो जिनको ईद की खुशियों में आपने शरीक करना है उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे तमाम साहिब इस्तात लोगों को उनकी खुशियों में लाजमी शरीक करना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि हमें रमज़ान मुबारक में जिस रमज़ान में जो कुछ हमने सीखा है उसको हमने कैसे लेके चलना है। तो ज़ाहिर है हमारे दरमियान एक गुलदस्ता होता है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये ज़रूर रही है, हमारे नाजरीन भी, कि हमारे यहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग हों और वो जो, क्योंकि इबादत के अलावा भी जो सोशल सेक्टर में जो काम हो रहा होता है वो बड़ा मैटर करता है। हुकूक इबाद की बिल्कुल कि नहीं, असल जो मामला है रोज़े का मकसद क्या है और उस मकसद को आप जब तक आवाम की खिदमत या आपके अंदर एहसास नहीं होगा तो ज़ाहिर वो नहीं होगा। तो मैं बाकायदा तौर पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है अलामा महमूद अहमद तबस्सुम साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया तबस्सुम साहब आपका। कारी यासर नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम तलावत की सादत भी हासिल करेंगे थोड़ी देर में। और अगर मैं बाय जन्म देखूं तो मेरे साथ अयाज महमूद लाशारी साहब हैं, महकमा औकाफ से इनका ताल्लुक है। इनसे हम जानेंगे कि महकमा औकाफ स्पेशली और रमज़ान मुबारक में बैनुल मज़ाहिब के अगर हवाले बात करें तो हमारे यहाँ जो इस्लाम है वो बाकी मज़ाहिब के हवाले से इस पे क्या बात करता है, और डेफिनेटली ये क्योंकि रिप्रेजेंट भी करते हैं तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तनवीर ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर भी हैं और इसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी के मामलात को भी समझते हैं, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि एक तो रमज़ान मुबारक में जो ही रमज़ान शुरू होता है उससे पहले ही महंगाई की बहुत बड़ी लहर जारी रहती है और ये चलती रहती है। अब ईद के ऊपर भी, लेकिन हम अगर बाकी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर डिस्काउंट दिया जाता है। वो जिनको हम काफरों के ममालिक कहते हैं उनमें तो ये होता है, लेकिन हमारे मुस्लिम ममालिक में ये क्यों ऐसा होता है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हुज़ैफा मलिक, यूथ लीडर हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं। इनसे भी जानेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल, एक तरफ एक खुशाइन बात यह है कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत हद तक हम ये देख रहे हैं कि वो रियलाइज़ कर चुकी है कि इस माशरे में किस तरह की खराबियां हैं और उसमें बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा ले रही हैं। लेकिन स्टिल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क का मुस्तकबिल है। तो उस मुस्तकबिल को भी
ایسے بہت سے نوجوان ہم نے دیکھا کہ جو بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ یعنی وہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک رول ماڈل بھی ہے سوسائٹی کے لیے. تو سب سے پہلے باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, تو ہم چلتے ہیں قاری یاسر نعیمی صاحب کی طرف اور ان سے تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ہمارے ساتھ قاری یاسر نعیمی صاحب موجود ہیں.
سب سے پہلے میں چاہوں گا عالیہ کہ جی، علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں. ایک تو علامہ صاحب رمضان میں خصوصی طور پر بہت سے اہم واقعات ہوئے ہیں، تو ہمارے ناظرین تک ایک تو وہ رکھیے کہ رمضان میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں، ساتھ آخری جو عشرہ ہے، تیسرا عشرہ، اس میں پہلے 2 عشروں میں ظاہر ہے مغفرت اور رحمت کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں، لوگ عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ آگے عید کے لیے شاپنگ بھی چل رہی ہے. اور چونکہ نزول قرآن کا 27ویں کی شب ہوا اور لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، تو اس کی اہمیت بھی آخری عشرے میں ضرور اس کے حوالے سے روشنی ڈالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا سلام. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورے رمضان المبارک کے جتنے ایام پہلے گزرے ہیں، جہاں جہاں نیکیوں کی سعادتیں اور لوگ سمیٹ رہے ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی ایک رونقیں لگائی ہوئی ہیں، اور مختلف احباب کو یہاں بلا کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. رمضان المبارک بذات خود ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے اس کو، اور تمام 11 مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ساری مخلوقات کے اوپر ہے. سبحان اللہ. اور رمضان المبارک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا یوم وصال ہے. اسی طریقے سے اگر ہم 10 تاریخ کو دیکھیں تو آپ کی والدہ ماجدہ جو خاتون اول ہیں اور مومنہ اول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا وصال ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آگے 17 رمضان المبارک کو دیکھیں تو 17 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وصال ہے. اور 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کے مابین جو پہلا مارکہ بپا ہوا حق و باطل کی پہچان کے لیے، وہ مارکہ بدر وہ بپا ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا. اور 313 کی تعداد مسلمانوں کی، اور دوسری طرف 1000 سے بھی زائد لوگ، اور ان کے پاس جو سامان حرب ہے اس سے لیس ہیں، ہر قسم کی ان کے پاس فراوانی ہے، مال و دولت کی، افراد کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یقیناً وہ مسلمانوں کا پہلا چونکہ مارکہ تھا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو اسلام دشمن عناصر ہیں اور بالکل جو کفر ہے، وہ اس مارکہ بدر سے اب تک خوف زدہ ہے. اور اب تک جہاں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ برسر پیکار ہیں ان کے خلاف وہ وہی خفت مٹانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلا مارکہ تھا اور ابھی تک ان کے دل و دماغ سے وہ اتر نہیں رہا ہے. تو یہ ایک عظیم فتح تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اسی طریقے سے پھر اگر ہم بات کریں تو آگے آ جاتا ہے 19 رمضان المبارک. تو 19 رمضان المبارک کو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زخمی کیا گیا مسجد کے اندر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد شخصیت ہیں کہ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت کعبہ کے اندر ہوتی ہے اور شہادت مسجد میں ہوتی ہے، اور یہ واحد شخصیت ہے. تو پھر آپ کی جو شہادت ہے یعنی 19 رمضان المبارک کو آپ زخمی ہوتے ہیں، اور 21 رمضان المبارک کو جو آج ہم بیٹھے ہیں کہ تیسرے عشرے کا آغاز بھی ہے 21 رمضان المبارک، تو 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں تو پھر رمضان المبارک کے یہ جو 21 رمضان المبارک ہے یعنی 20ویں روزے کی نماز عصر سے ایک عظیم عبادت کہ جس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اس کی تعریف اگر ہم یوں کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو
رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر بھی کیا ہے، دوسرے عشرے کے اندر بھی کیا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر جب کیا تو پھر اس کے بعد مسلسل تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو روک لینا، یعنی برائیوں سے روک لیتا ہے انسان، بالکل گھر سے، معاملات سے، جاب سے، باقی ایکٹیویٹی جو لائف کے اندر ہوتی ہے اس ساری سے کنارہ کش ہو کر کے وہ مسجد کو اپنے آپ کو ٹھہرا لیتا ہے، وہاں پر روک لیتا ہے، اور اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان 10 دن کے اندر کوئی کام نہیں کرنا ماں سوائے یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ اعتکاف صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا نہیں ہوا، یا ہم مسلمانوں کو نہیں، بلکہ جو دیگر ادیان ہیں، پیچھے دیگر انبیاء ہیں، سب انبیاء کو یہ اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اگر ہم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات کریں تو وہ ان کے متعلق بھی ہے کہ انہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ اور اعتکاف کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیات ہیں کہ وہاں پر ہے کہ مساجد کو پاک کرو اعتکاف کے لیے اور عبادت کے لیے۔ تو اعتکاف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایسی عبادت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور یہ اعتکاف کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کے وہاں لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ تو لیلۃ القدر کو تلاش کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تاک راتوں کے اندر تلاش کرو لیلۃ القدر کو، اور لیلۃ القدر بذات خود کیا ہے اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور صبح طلوع ہونے تک جو ہے وہ ملائکہ مغفرت اور بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، عمومی طور پہ طاق راتوں کا تذکرہ آتا ہے تو ہم آخری عشرے میں ہی اس کو تلاش کرتے ہیں، تو کیا آخری عشرے کے حوالے سے ہی اس کو تلاش کیا جانا چاہیے، یا رمضان کی تمام طاق راتوں میں بھی یہ آ سکتی ہے؟ جی، اس کے لیے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دین کو بڑا آسان کر کے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ اگر جس طرح بدر کا مارکہ ہوا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، کہ اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں تو کتنی مشکلات تھیں، آج تو ہم اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر ہیں، 21ویں صدی کے اندر ہیں، اور بہت ساری سہولیات ہیں۔ اس دور کے اندر اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر ہی طاق راتوں کو تلاش کرنا شروع کیا، اسی لیے آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے کا بھی کیا، اور جب تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو فرمایا کہ نہیں، پہلے دوسرے میں نہیں بلکہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، بعض اس میں روایات ہمیں ملتی ہیں کہ 27ویں شب کے متعلق بھی بات ملتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس پر کافی احباب کا معمول بھی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارکیف یہ فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اچھا، پھر رمضان المبارک کے اندر چونکہ سب سے بڑا جو ہمیں دستور ملا زندگی گزارنے کا وہ ہے قرآن، اور قرآن نازل ہوا، اور دیگر جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اگر تورات کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، انجیل مقدس کو دیکھیں، یہ ساری کتابیں رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی، یعنی اپنے اپنے وقت کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر ہی نازل ہوئی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں قرآن ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور جس طرح نوید بھائی آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر لوگ رخ کرتے ہیں عمرہ کرنے کا، اعتکاف کا، تو چونکہ ظاہر ہے رمضان کا جو موسم بہار شروع ہوتا ہے 1 سے، تو پھر آخری عشرے کے اندر چونکہ برکات زیادہ ہیں، اور یہ اس عشرے کا نام عتق من النار یعنی دوزخ سے رہائی ہے۔ تو دوزخ سے رہائی تو ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوزخ سے رہائی مل جائے، رحمتیں آ گئیں، پھر مغفرت ہو گئی، پھر دوزخ سے رہائی ہو جائے۔ پھر بندہ یعنی کہ جب عید ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان تمام سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کو ایمان احتساب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رکھا ہے۔ بہت خوبصورت بات، ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے۔ دوبارہ ایاز محمود لاشاری صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے، محکمہ اوقاف سے آپ کا تعلق ہے، تو پہلا جو سوال ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ظاہر ہے ہمارے دیکھنے والے بھی، ایک تو یہ کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے، اور دوسرا محکمہ اوقاف کرتا کیا ہے، کس طرح کے فرائض ہیں لوگوں کی جانب اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی اس ٹرانسمیشن کا، اس کے توسط سے
لوگ جو ہے وہ اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. اور عرض یہ کہ محکمہ اوقاف جو ہے یہ بیسکلی جو مسلم چیریٹیبل پراپرٹیز ہیں, وقف پراپرٹیز ہیں, ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ 1979 کے آرڈیننس کے تحت یہ بنایا گیا. صحیح. اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کا کلیدی کردار ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے. اور انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے اب محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا عام دنوں میں جب بھی کوئی انٹرفیتھ بین المسالک یا بین المذاہب حوالے سے ہم آہنگی کے حوالے سے کوئی اگر اس وقت ہمیں کوئی ضرورت پڑے ہمارے سوسائٹی کو, معاشرے کو, تو ہم اس میں ہمارا کلیدی کردار ہوتا ہے محکمہ اوقاف کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے شرائنز ہیں جن کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں, بہت بڑے, جس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شرائن, اور بہت سارے اس طرح کے شرائنز ہیں جن کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہم مساجد کا انتظامات ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ مدارس بھی ہیں ہمارے انڈر. جامعہ حجویریہ ہمارے پاس بہت بڑا ادارہ ہے جس کی ایفیلیشن جامعہ الازہر سے بھی ہم نے کچھ کورسز میں کروائی ہے. تو اس حوالے سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر سوشل ایکٹیویٹیز دیکھی جائیں تو محکمہ اوقاف جو ہے ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ اس کا جو محکمہ اوقاف کا جو یہ سوشل ایکٹیویٹیز والا پہلو ہے یہ شاید لوگوں کو اتنا اویئرنیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس داتا دربار ہاسپٹل ہے جس پہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ مریضوں کو فری آف کاسٹ وہاں پہ ان کا علاج کروایا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ اٹیچ ڈسپنسریز ہیں پوری پنجاب میں 16 کے قریب, ان میں بھی پھر لوگوں کو جو ہے وہ بغیر کسی رنگ, نسل اور مذہب کے دیکھے ہوئے وہاں پہ ان کا علاج کروایا جاتا ہے. تو لنگر کا ہمارے ہاں کنسیپٹ جو اولیاء کرام جیسے حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے, تو اولیاء کرام کا بڑا ایک فیضان ہے کہ ہمیشہ سے ان کے آستانے جو ہیں وہ ان کی نہ صرف روحانی بلکہ فیض دیتے رہے ہیں, بلکہ کھانے کے حوالے سے, لنگر کے حوالے سے بھی وہ بغیر کسی نسل کے, بغیر کسی رنگ کے, بغیر کسی مذہب کے دیکھے ہوئے سب اس سے مستفید ہوتے رہے. تو یہی رواداری تھی اولیاء کرام کی جس کی وجہ سے پھر سب کانٹیننٹ میں اتنا زیادہ اسلام پھیلا. تو ہمارے ہاں تمام مزارات پہ لنگر کا بھی اہتمام ہے جس میں ہم فری لنگر کا ہم دیتے ہیں عوام کو. اس طرح ہمارے ہاں جہیز کے حوالے سے ہم جہیز کمیٹیاں ہمارے ہاں بنی ہوئی ہیں, تو وہ ہم جو غریب بچیاں ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنی شادی اور اس طرح حوالے سے, تو اس کو ہم نے پھر محکمہ اوقاف وہاں پہ انٹروین کرتا ہے اور ہم پھر جہیز بھی وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ محکمہ اوقاف کر رہا ہے اور اس کا بہرحال کلیدی کردار ہے ہمارے معاشرے میں محکمہ اوقاف کا. تو یہ جو سوشل ویلفیئر کے کام آپ نے بتائے, لوگوں کی جو مستحقین ہیں شادیوں کے حوالے سے بھی, دیگر معاملات میں بھی, لوگ کس طرح آپ کو اپروچ کرتے ہیں, پھر کس طریقے سے ان کی اسکروٹنی کی جاتی ہے کہ واقعی ضرورت مند ہیں, اور پھر مدد کس طرح سے کی جاتی ہے؟ جی, اس میں دیکھیں جو ہاسپٹلز ہیں یا جو اس طرح کے ادارے ہیں یا جو دینی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ بھی فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے. یہ بھی لٹریسی کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے ہاں. وہاں پہ بچوں کو جو کھانا اور ان کا میل اور ان کا جو بورڈنگ ہے سارا نظام جو ہے وہ محکمہ اوقاف اس کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی بھی جو ہے اس میں کوئی کرائٹیریا ہے, اس میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں. جو لنگر ہے وہ بھی ہمارا عام ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی جہیز کمیٹیاں, اس میں پھر یہ ہے کہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو بیسکلی اس کمیٹی میں ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے پھر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اپروچ کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا محکمہ اوقاف کر سکے وہ اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کرے. مختلف مساجد کا کنٹرول بھی دیکھتے رہے تو اس پہ دوبارہ ہوگا. لیکن تنویر زیب صاحب موجود ہیں. تنویر صاحب, ہر سال رمضان آتا ہے اور رمضان سے کیونکہ آپ خود سوشل ورکر بھی ہیں اور پھر بزنس کمیونٹی کو بھی جانتے ہیں, الیکشن بھی آپ بزنس کمیونٹی کو کرواتے رہے, تو ایک بڑا آسان سا ہوتا ہے, عوام سمجھتی ہے کہ بزنس کمیونٹی ہی سارا کچھ کر رہی ہے. بزنس کمیونٹی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا, الٹیمیٹلی سارا کچھ ڈالا جاتا ہے ملبہ عوام کے اوپر. اس دفعہ آپ نے دیکھا کیسا رمضان چل رہا ہے, یعنی پریویس رمضان میں آپ دیکھا کووڈ کے دوران بھی رمضان رہا, اس سے پہلے بھی رہا. اب ایسے سے ہم نے دیکھا کہ جو بنیادی چیزیں تو نہیں ہیں, روزے کے حوالے سے کچھ تو چیزیں ہم نے خود فرض کی ہوئی ہیں. سو روزہ تو پانی اور کھجور سے بھی کھولا جا سکتا ہے, لیکن کھجور کا ریٹ بھی بتایا جا رہا ہے 600 650 1000 تک اچھی کھجور ملے گی. تو وہ کیسے عام عوام تک پہنچے گی؟ اور دوسرا کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینس کیا دیکھا ہے آپ نے گزشتہ رمضان میں اور اس رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, فرسٹ آف آل تو یہ آپ کی جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور ٹرانسمیشن کی جو کمپلیٹ ٹیم ہے, یہ جس طرح آپ خوبصورتی کے ساتھ لے کے تھرو آؤٹ رمضان آگے چل رہے ہیں, سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اب جو بات جو سچویشن چل رہی ہے سر سوسائٹی کے اندر, دیکھیں یہ
اینڈ یوزر تک جو جس طرح کے ہم مارکیٹ پہ بیٹھ کے کوئی چیز پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. آپ میری طرف جاتے ہیں, میری بیگ پہ ایٹ لیسٹ 5 سے 6 اس طرح کے ٹولز یوز ہوں گے. جو مارکیٹ آئے گی, کمیشن ایجنٹ, منڈی, دین سپلائر, دین میرے پاس آئے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ مجھ سے وہ چیز لیں گے. تو یہ ایکچولی جو ہے نا, یہ ٹریڈرز کمیونٹی کو بلیم کرنے کے بجائے آپ تھرو آؤٹ گورنمنٹ پالیسیز جو ہے وہ قابل تنقید ہیں. رمضان کے مبارک مقدس مہینے میں گورنمنٹ کو انیشیٹو لے کے کچھ اس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ یہ بیچ میں جو کمیشن ایجنٹ یا جو سینٹر میں جو منافع خور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے بڑے ڈائریکٹلی بڑے ہیوی سٹالز لگائے جائیں ٹاؤن لیول پہ, یا پھر آپ مین مارکیٹس کے حساب سے ایک اس کا وے آؤٹ بنا لیں. تو ڈائریکٹلی چیز جب آئے گی ہینڈ یوزر کے پاس, تو شاید بیچ میں یہ جو پروفٹ والا جو پورشن ہے یہ جب ڈراپ ہوگا تو ڈیفینیٹلی چیز آپ کو سستی ملنی ہے. اچھا, اسٹیٹ خود بھی کر سکتی ہے, جیسے آٹا ابھی سپلائی ہو رہا ہے اور اس میں بھی بہت لمبی لمبی لائنز نظر آ رہی ہیں. اب اس میں کئی ایسے ہم نے دیکھا کہ خواتین ہیں, معذور لوگ ہیں جو حقدار ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, نہ ان کو کوئی باہر جا سکتا ہے, بلکہ ایک دو نے ہمیں اپروچ کیا کہ یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے, ہمیں آپ کسی طرح پرووائڈ کریں. وہ کہتے ہیں نہ ہم گاڑی کا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک 10 kg کے تھیلے کے لیے ہم وہ دور سے کیب بک کرائیں اور ہم آ جائیں. کیا وجہ ہے کہ یہ آٹے کا تھیلا یا اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ اگر کرنا چاہے تو اتنا مشکل ہے ان کے لیے؟ دیکھیں, یہ قابل افسوس ایک چیز سامنے آ رہی ہے. جس طرح مفت آٹا کی جو یہ اسکیم اس گورنمنٹ کی جو لے کے آئی ہے, اور اس میں گلی کوچوں میں اور دور دراز پورے پاکستان کے اندر جس طرح یہ ایک موت بانٹی جا رہی ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ خواتین رمضان کی اس کیفیت میں یہ کلومیٹرز کے حساب سے لائنز لگتی ہیں, اور ان لائنوں کے اندر جو استحصال ہو رہا ہے, جو تذلیل ہو رہی ہے, اور اینڈ پہ جا کے یہ ہے کہ وہ ان کو وہ آٹا پراپرلی مل نہیں رہا. دیکھیں, ایشو سارا یہی ہے کہ ہم ایز ویل ایز نیشن کہہ لیں کہ ہم بیسک پروفیشنلی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے. لیٹ سپوز یہ انیشیٹو تو بہت اچھا ہے کہ مفت آٹا, مہنگائی بہت زیادہ ہے, ایور آئی ہے ان ہسٹری آف پاکستان, تو چلیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اب اس کی ایگزیکیوشن پہ جب ابھی آئے تو اس کو اگر یہ پولیٹیکلی مس یوز نہ کرتے, یا اس کو آپ یہ پروفیشنل سے ذرا اوے کر لیتے, تو گورنمنٹ کے پاس بھی میکانزم موجود ہے. نادرا کے پلیٹ فارم سے بھی اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, نادرا کے پاس سارا ڈیٹا ہے, اینڈ پاکستان پوسٹ کے تھرو بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. اور آپ پرائیویٹلی کچھ اس طرح کے فرمز کو ہائر کر کے بھی اس کو بڑے عزت کے ساتھ ریسپیکٹ فلی آپ اس آٹے کو ڈسٹریبیوٹ کروا سکتے تھے. اب جو سچویشن ہے یہ جو کہ موسٹلی جو 3-4-5 جگہوں پہ میں نے اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی ہے, تو موسٹلی پروفیشنل لوگ ایکٹیو ہیں. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ موسٹلی پروفیشنل لوگ آٹا, یہ مفت آٹا کی جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے, جو سبسڈی ہے, اس کے اندر بھی پروفیشنل لوگ انوالو ہیں. آپ تھرو آؤٹ ان مارکیٹ بھی چلے جائیں تو پروفیشنل لوگ تو سوالی بن کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. اب یہاں پہ جس طرح آپ کی یہ ٹرانسمیشن کا نام ہے رمضان احساس, تو بڑا خوبصورت ایک ٹائٹل ہے. احساس جو ہے یہ بیسک اس وقت رائٹلی رمضان میں, اور ایون پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے, مہنگائی کی, بے روزگاری کی جو شرح ہے, یہ ایک احساس ایک ایسا لفظ ہے جس کو لے کے ہم شاید اپنی محلہ جاتی زندگی میں, فیملی میں, دوست و احباب میں, گلی کوچوں میں اس احساس کے ساتھ شاید ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اچھا, اس احساس کی ذمہ داری کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سوسائٹی پر بھی عائد ہوتی ہے؟ ہم حکومت پر تو بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ آٹے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن آپ اسلام آباد چونکہ بیسڈ ہیں, آپ نے یہاں پر یقیناً دیکھا ہوگا اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ افطار کے وقت, ڈنر کے ٹائم پہ باہر نکلیں تو ریسٹورنٹس بھرے پڑے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ضرورت مندوں کی بھی ایک لمبی قطار ہے جنہوں نے شاید 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا ہوتا. تو کیا سوسائٹی کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس احساس کو لے کر, یا پھر ہمیں صرف اپنے بارے میں ہی سوچنا چاہیے؟ میں بالکل سوسائٹی پہ بطور مسلم اس خوبصورت مقدس ماتف رمضان میں ہم پہ بھی یہ کنڈیشن لاگو ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنس کریٹ کرتے ہیں, لائک ویلفیئر ٹائپ کام کرتے ہیں. لیکن میں جو ارلیئر بات کر رہا تھا کہ پروفیشنل لوگ ایکچولی حقدار لوگوں کا حق چھین کے لے کے جا رہے ہیں, یعنی ہر جگہ سے, وہ ہر جگہ پہ. اور جو حقدار لوگ ہیں وہ ایکچولی نہ سوالی بن سکتے ہیں, نہ وہ مانگ سکتے ہیں, نہ وہ سوال کرتے ہیں, نہ وہ لمبی لمبی لائنوں میں لگ سکتے ہیں. اس میں آپ بیوہ خواتین لے لیں یا جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے,
اور پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ یہ رمضان کے منتھ میں وہ بھی ایک اس کو آپ لوٹ مار سلسلہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ وہ بیسیکلی آٹے کی اسکیم ہے یا مارکیٹ سے وہ پروفیشنلز لوگ جو ہیں وہ اس کاز کو اس جو بھی لوگ اپنی طرف سے پازیٹیو انیشیٹو لیتے ہیں اس کو بیسک ڈسٹرب کرتے ہیں. بالکل, یعنی وہ پروفیشنل میرے خیال سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب تو ایون یعنی یہاں سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں ٹکٹ پہ باقاعدہ طور پر وہ وہاں سے پکڑے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ تو ڈیفینیٹلی یہ اسٹیٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے پاس نادرا ہے, اس کے پاس پوسٹ آفس ہے, اگر وہ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرے, ڈیفینیشن کرے کہ بھئی کس کو ہم نے دینا ہے اور اس تک پہنچائے. سب سے اہم بات یہ ہے نوید کہ اگر مہنگے مہنگے بل بجلی کے اور گیس کے ہر گھر پہ بر وقت پہنچ سکتے ہیں اور پھر ہاں جی تو آٹا کی تھیلا بھی پہنچ سکتا ہے. حذیفہ سے بریفلی بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم ایک بریک کی طرف چلیں. حذیفہ ملک, کیونکہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں, یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ نے بڑے قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے. ایک تو ہمارے ہاں نوجوانوں کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کس طرح کے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے, اسپیشلی کیونکہ نوجوان کہتا ہے جی کہ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کے پاس آئی ٹی موبائل تو ہے, لائبریری کی سہولت اس طرح کا نہیں ہے, گراؤنڈز اس طرح کے نہیں ہیں. تو ہمارے نوجوان جو اگر سپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی جانا چاہیں یا کسی بھی جانا چاہیں یا بزنس کی طرف جانا چاہیں, ان کے ساتھ ان کے لیے وہ پلیٹ فارم موجود ہیں, نہیں جانا چاہتے یا آپ سمجھتے ہیں پلیٹ فارمز بھی نہیں ہیں, اور ان کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے بتائیں آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بھائی سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ نے جو سوال کیا یوتھ کے حوالے سے, پاکستان کی بہت بڑی 65 کے راؤنڈ اباؤٹ جو تعداد ہے وہ یوتھ پہ ہے, اور نو ڈاؤٹ اس یوتھ میں پوٹینشیل تو بہت ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیلف میڈ لوگ مختلف چیزیں انیشیٹ کرتے ہیں, لیکن انہیں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح سپورٹ یا وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو اب کہیں جا کے آپ ٹورنامنٹس پہ دیکھتے ہیں کہیں یوتھ اٹھ کے جا کے اپنے سیلف پہ آن پہ جا کے وہاں پہ گولڈ میڈل ون کراتے ہیں. اس سے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کی سپورٹ کے ایشوز بہت سارے ہیں. ہماری یوتھ کو اس طریقے سے پلیٹ فارم مہیا نہیں کیے جاتے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو اپنا ٹیلنٹ کو وہاں ڈیلیور کر سکیں. اور ہمارے یہاں ابھی گورنمنٹ میں جیسا دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے گورنمنٹ نے یوتھ کے حوالے سے لانس میں اور باقی بہت ساری چیزیں انیشیٹ کی ہیں, اور اس میں ہمارے یہاں یوتھ کو اس طریقے سے جب پذیرائی اس طریقے سے نہیں ملتی تو وہ بیچارہ خود ہی اس میں ہو جاتا ہے کہ اس کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے, چاہے وہ سپورٹس ہے چاہے کچھ بھی ہے. تو ہمیں سٹیپس لینے چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہمیں کچھ ایسی, اب جس طرح آج کل آئی ٹی کا دور چل رہا ہے, ای کامرس آج کل چل رہی ہے, اس میں بہت سارے پلیٹ فارم لوگوں کو دیں تاکہ لوگوں کو یوتھ امپاورمنٹ کی طرف لوگ گورنمنٹ سپورٹ کرے تاکہ یوتھ جا کے کچھ ڈیلیور وہاں پہ کرے اور وہاں پہ کچھ اپنے آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ آ کے ڈیلیور کرے. کیونکہ اس طرح کا کچھ بھی ہمیں پلیٹ فارم جب اوپر نظر نہیں آتا تو وہ جو جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ وہیں کے وہیں اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو جس طرح اب آنے والا دوست جو دور ہے آنے والا وہ اس میں آ رہا ہے, سارا ای کامرس میں آ رہا ہے, امیزون پہ اس طرح لوگ ورک کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ کر رہے ہیں, تو وہ اپنے سیلف پہ کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو اس طریقے کی کچھ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس پہ لوگ آ کے لوگوں کو روزگار ملے اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ آ کے وہ لوگ اپنا ڈیلیور کر سکیں. تو اچھا حذیفہ, عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس ان کے ذہن میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے, تو اسپیسیفک کچھ پروفیشنز ہوتے ہیں جن کے بارے میں سوچا جاتا ہے یا پھر سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگا جاتا ہے. بچے بھی جب بڑے ہوتے ہیں یا یوتھ ہوتی ہے تو اس کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اچھی نوکری مل جائے, ملازمت مل جائے تو ہم سیٹل ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وقت سے انٹرپرینورشپ کی طرف جو ہے وہ دھیان جانا چاہیے, اور کیا یہ وہ کام جیسے جنہیں ہم چھوٹی چھوٹی دکان بنا لینی یا کھانے کا بزنس کرنا یا کسی طرح کے دیگر جو بزنس ہیں چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرنے میں, کیا نوجوان آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنا چاہتے ہیں یا وہ جو سوسائٹی کا پریشر اس کی وجہ سے جھجک محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ باہر جا کے ہم کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل, پاکستان میں ہم شاید ان اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ دیکھنا, تو یہ ہوتا ہے گیپ جہاں پہ ہو سکتا ہے گیپ ایسا ہو کہ جو آپ کو فیل یہ ہو رہا ہو کہ جناب میں پڑھا لکھا ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. جی اس میں یہ کہ اپرچونیٹیز تو بہت ہیں, یہاں پہ لوگ اویل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس طرح انٹرپرینورشپ میں بالکل آنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ سٹارٹ سے ہی بندے کو کچھ ایسے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ وہ کس فیلڈ کی طرف کہاں جانا چاہتے ہیں, یا وہ کس طرف اپنے آپ کو ایک انٹرسٹ ان کا کس سائڈ پہ ہے, وہاں پہ وہ سٹارٹ سے اس پہ محنت کریں اور اپنے آپ کو ایک تیار کریں کہ میں نے اس فیلڈ کو چوز کرنا ہے, اس پہ لگ جائیں تو انسان
کچھ بھی کر سکتا ہے, کرنے کو تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتی, لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم ایک بچہ تیار ہوتا ہے اور وہ جا کے کسی جگہ پہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو وہ پلیٹ فارم نہیں مہیا ہوتا, تو وہ اس کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے, وہ وہیں رک جاتا ہے آگے. تو جب تک ایک پالیسی اس طرح کی نہیں ملے گی, انٹرپرینیورشپ لوگوں کو یہ خود نہیں ڈیلیور کریں گے, اس ٹائم تک یہ سسٹم اسی طرح چلے گا. تو وہ بہت سارے ایشوز گورنمنٹ لیول پہ بھی ہیں اور بہت سارے ایشوز اس طریقے سے آگے وہ لوگ وہ سسٹم میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. بالکل, ہمارے ہاں یونیورسٹیز کا بھی بڑا رول ہے عالیہ. اگر اوورال دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ہر سال 40 لاکھ گریجویٹ جو ہے وہ یونیورسٹی سے مارکیٹ میں جاتے ہیں. اب ہمیں انٹرنیشنل تو اوبلیگیشن تو ضرور ہے کہ جناب آپ نے 10 لاکھ جابس دینی ہے پاکستان میں, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہمارا جو نوجوان ہے یا ہم نے اس کے ایک مائنڈ میں انکلکیٹ کر دیا ہے کہ آپ نے سرکاری نوکری کرنی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک انوائرمنٹ ابھی تک نہیں بن پا رہا, جس سے ہم نے دیکھے کہ ہمارے نوجوان یعنی جب ڈگری لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا ریفریش کورس کروایا جائے یا کوئی اس کو جو ہے وہ کسی جگہ پہ ایک اس طرح کی سہولیت دی جائے, ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یا تو ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں یا پھر ملک سے باہر جانے کی ہر وقت وہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کو مستقبل شاید اس طریقے سے نظر نہیں آتا. ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین و حضرات, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا دیدار بنایا, کونین بنائیں گے سرکار کی کونین بنائیں گے سرکار کی کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, عالم کے سلاطین بیکاری عالم کے سلاطین بیکاری سرکار بنایا تمہیں, سرکار بنایا. جی ماشاءاللہ, قاری یاسر نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہمیں بریک کے بعد خواتین و حضرات غضنفر علی عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے, جو کہ سیاسی اور سماجی رہنما ہیں. غضنفر صاحب, ایک تو بتائیے رمضان آپ کا کیسا گزر رہا ہے, اور رمضان کیسا ہے, یعنی اگر آپ کورونا کے دنوں میں بھی رمضان گزرے ہیں, اب کا رمضان آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں باہر لائن لگی ہوئی ہے, آپ دیکھ کے آئے ہوں گے, ہم نے کہا چلو آپ اندر آئیں گے تو شاید آپ کو احساس تو ہوگا.
شکریہ جی. پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ رمضان تو جو یہ رحمتوں والا برکتوں والا ہمارے لیے ایک نعمت ہے، چونکہ ہمارے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم جسم کی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. بالکل. تو اس لحاظ سے رمضان تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہے. اور اسپیشلی اس رمضان کے حوالے سے بات کروں تو آج 19واں روزہ ہے، تو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ رمضان، اور اس میں اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں کہ رمضان جیسے مہینے میں آج بھی میں نے باسکٹ پہنی ہوئی ہے پنڈی میں، یہ رمضان کی برکت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر رمضان نہ ہوتا تو شاید ہم پسینے سے شربو ہوتے یہاں پہ. آج رمضان تو بہت اچھا گزر رہا ہے، لیکن دوسرا آپ نے جو رمضان کے ساتھ ساتھ میں اندر آ رہا تھا تو خود مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، چونکہ آپ نے مجھے سیاسی سماجی اسلام آباد کی یہ کیپٹل ہے، کیپٹل میں میں اندر آیا تو میں نے پہلے نظر میں تو یہ دیکھا کہ شاید مجھے بلا لیا ہے انہوں نے آٹے کی لائن میں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں باہر جو ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کسی کو لائن میں لگا کے آٹا دینا. یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے. اگر کسی کی امداد ہی کرنی ہو رمضان میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تو اس کا بالکل مختلف طریقہ ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، لیکن لینے والے کو پتہ نہ ہو کہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ غضنفر علی عباسی صاحب، چونکہ اب آٹا تو اسی طریقے سے ہی طے پایا کہ لوگوں کو ملے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسری صورتحال بھی ہو سکتی تھی؟ قطاروں میں لگنے کے بجائے، عزت نفس متاثر ہونے کے بجائے، اتنی شہادتیں ہونے کے بجائے کوئی بہتر طریقہ نکل سکتا ہے؟ بہتر طریقہ آپ چونکہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کے پاس صاحب رائے لوگ ہیں، ان سے لسٹیں لیں. اور گورنمنٹ اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز پہنچانا چاہے جو بارش لوگ ہیں، اور میں آپ کو یہاں آپ کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لائن میں لگتے ہیں نا، آج اگر ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ جو انتہائی بارش ہیں، جو نہ لائن میں لگ سکتے ہیں نہ مانگ سکتے ہیں، ضرورت اصل میں ان کی ہے. یہاں تو دو ہی طبقات، بالکل میں کیٹیگری کے لیے کھل کے کہتا ہوں کہ وہ عیاشی کر رہے ہیں، یا تو مانگنے والا ہے یا بہت الیٹ کلاس ہے. صحیح. جو سفید کالر ہے وہ بہت پسا ہوا طبقہ وہ ہے، جو مڈل کلاس ہے وہ جو ہے اصل مسئلہ اس کا ہے، اور اس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا ہے، جو یہ ایک المیہ ہے. اچھا باقی بتائیے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کہ ابھی عید کی شاپنگ شروع ہو گئی ہے، پھر عبادات بھی بڑھ چڑھ کر بھی لیتے ہیں ہم. ابھی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کہ ہم عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مسائل بھی بڑھتے جا رہے، کم نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے. مہنگائی ہم رمضان سے 4-5 دن پہلے سے ایسی مہنگائی شروع ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی گورنمنٹ اس قدر، اور اچھا ہم ایک گورنمنٹ کی نہیں بات کر رہے، یہ جب سے ہم نے دیکھا ہے اس وقت سے لے کے کسی کی بھی وہ ڈکٹیٹر کی حکومت رہی، وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی آئی، رمضان المبارک میں کوئی بھی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی، عوام کو ریلیف نہیں دے سکی. اس نظر میں کہ ہم نے باقی ممالک سے جب کمپیئر کرتے ہیں کہ جناب وہاں پر تو وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ محرم ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو اس میں وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کیوں ہے؟ جی بڑا اہم کوشچن بھی ہے، مشکل بھی ہے، اس کو جواب دینا بھی مشکل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں اپنے آپ کو زیادہ بڑا مسلمان کھلوانے کی کوشش کرتا ہے. میں چونکہ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ترتیب ہے نا، کیونکہ بینگ مسلم ہم نے دیکھا ہے کہ کرسچن کمیونٹی ہے یا بہت ساری دوسری ہے، یہ نہیں کہ میں کسی کو ترجیح دے رہا ہوں، مسلمان چونکہ الحمدللہ بہرحال ان کو برتری حاصل ہے، لیکن اخلاقی طور پہ جو ہماری تربیت ہے نا، ہمیں رمضان میں عموماً چونکہ بظاہر تو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو ہم مہنگائی کا جس طرح آپ نے کہا ہے طوفان لے آتے ہیں. یہ ہم دین اسلام کے ان احکامات کو ہم نے پس سے پش ڈالا ہوا ہے، اور زبانی کلامی گلے سے اوپر جس کو میں کہتا ہوں، دل سے ہم چیزوں کو نہیں مان رہے ہیں، اور گلے سے اوپر ہم چونکہ اسلام کا دعویدار ہوتے ہیں. اس میں ہمارا علماء کرام کا بھی بڑا کردار بنتا ہے، مسجد ممبر ان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ معاشرتی طور پر جو ہماری تربیت ہونی چاہیے. میں بڑا تھوڑا سا میں جو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں میں عموماً بول دیتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس امر کیا ہے کہ ہمیں ممبر سے یہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تبلیغ کی جائے، بجائے اس کے کہ ہم کسی فروغ چیز. لیکن ایک اور چیز بھائی صاحب، ڈنڈا کہتے ہیں نا، ڈنڈا کسی بھی ملک میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستانی شہری
شاید بہت سے ایسے ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شہریوں سے بہت بہتر ہے، لیکن وہاں رول آف لا ہے، اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اسٹیٹ بتاتی ہے کہ اسٹیٹ کا رول کیا ہوتا ہے. یہاں پر جیسے آپ نے خود بتایا کہ ابھی آٹا بھی تقسیم ہو رہا ہے نا، ایک وہ پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. ہمیں خود کچھ لوگوں نے اپروچ کیا، وہ معذور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک 10 kg کے تھیلے کے لیے ہم اپنا ایک ٹیکسی لیں یا کیب لیں گے، ہم کیسے جائیں گے اور واپس کیسے آئیں گے؟ تو وہی پروفیشنل لوگ یا لے رہے ہیں یا پھر وہ کر رہے ہیں. تو رول آف لا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا، ایک ڈر خوف ہوتا ہے. آج آپ باقی جو آپ چائنا کی ایگزامپل لیتے ہیں، غیر مسلم تو ہے لیکن ان کے ہاں رول آف لا تو ہے. ویسے تو ان کی ایگزامپل پوری دنیا میں لی جاتی ہے، لیکن آپ ٹرکی کی ایگزامپل لیتے ہیں. ہم بار بار ان ممالک کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم ترقی اس طرح کریں گے، لیکن عمل جو ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کا رول سب سے اہم ہے. اسٹیٹ نے بنیادی طور پر جس بچے کی تربیت جس ماحول میں کرنی ہے اس نے اس کو فالو کرنا ہے. ہم اب علماء پہ بھی ڈال دیتے ہیں، ہم شہریوں پہ بھی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس سوشلائزیشن میں یہ لائف گزارنے کے لیے دینا ہے وہی کام ہونا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیٹ تو چونکہ آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے نا، میں علماء پہ ڈالنے والی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ علماء کا ایک کردار بنتا ہے کہ ممبر سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے. پہلے تو میں یہ کلیئرٹی کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ کی تو بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ 76-77 ایئر ہو گئے پاکستان کے بنے، رول آف لا تو انہیں ہی نہیں دیا گیا ہے نا. یہ چونکہ سیاسی بات ہو جائے گی، یہ مذہبی تناظر میں پروگرام ہو رہا ہے یا رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ تو آج آپ دیکھیں جو چیزیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں، یہاں پہ تقریباً چیزیں ساری وہ تقسیم ہے، پورا ملک تقسیم ہے. آپ کی ایک ہی اکائی تھی جو سپریم کورٹ، وہاں پہ تقسیم نظر آ رہی ہے، تو وہاں آپ رول آف لا کی کیا توقع کریں گے؟ کیونکہ ہمیں رول آف لا کی طرف جہاں پہ قانون کی عمل درآمد ہو اس کی طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیے گئے. بہت ساری قوتیں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آج تک پاکستان میں جو ہے نا، اگر یہاں پہ رولز آف لا ہو تو دیکھیں، ہم بڑی مختصر سی آپ کو مثال دوں، یہاں پہ تو افراتفری ہے. اسی جگہ سے ہم 10 کلومیٹر آگے جا کے ہم موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں. میں ہی ہوتا ہوں یہاں پہ افراتفری کرنے والا شخص، میں ہی ہوتا ہوں، اور وہاں موٹر وے پہ یہاں پہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہمیں موٹر وے کے رولز ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے، تو وہاں ہم کرتے ہیں. وہاں پہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے. اس لیے اسٹیٹ کی جو آپ نے کہا ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ اگر رولز آف لا خود بھی اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرے تو میرے خیال میں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل. علامہ صاحب کی طرف آنا چاہیں گے. ایک تو علامہ صاحب غضنفر صاحب کی بات ہی کہ کس طرح سے سوسائٹی کی تربیت میں واقعی جب مسجد اور ممبر سے ایک آواز جاتی ہے تو لوگ ضرور اس کو سنتے ہیں. کیا ایسی بہتری ہے جو لائی جا سکتی ہے معاشرے کی تربیت کے حوالے سے؟ اور دوسرا بڑا اہم جو چیز ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں خواتین کے اعتکاف پر اکثر بات کی جاتی ہے چونکہ وہ گھروں میں اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے مختص کرتی ہیں. تو کس طرح سے کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح عباس صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ ممبر و محراب سے بھی اس آواز کو بلند ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک دور تھا کہ جہاں پہ علم کی کمی تھی اور سوسائٹی کے اندر صرف علماء جو ہے وہ مسجدوں تک محدود تھے، لیکن آج الحمدللہ کہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں علماء بھی، اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی سے معنوں میں ادا کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنا فالو کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے خود کہا کہ موٹر وے پہ جا کے ہم فالو کر لیتے ہیں اور یہاں عام کسی شارع کے اوپر ہم خود فالو نہیں کرتے ہیں. تو یہ چونکہ معاشرے کے اندر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس طرح نوید صاحب آپ نے کہا کہ ڈنڈے کے زور پہ جہاں پر کسی کو خطرہ ہے کہ یہاں پکڑا جاؤں گا تو وہاں وہ فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ تو اوپر کی سطح پہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آیا قانون سب کے لیے مساوی ہونا چاہیے، تقسیم نہیں ہونا چاہیے، طبقاتی نظام نہیں ہونا چاہیے. تو جس طرح انہوں نے ذکر کیا اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ایسی کیفیت کے اندر مبتلا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ رمضان کیسے جا رہا ہے، تو میرے ذہن کے اندر آیا کہ یہ رمضان مہنگائی عروج پر ہے، یہ رمضان جو ہے سیاسی حوالے سے میں دیکھوں تو عدم استحکام کا شکار ہے، یہ رمضان جو ہے یعنی بہت ساری ایسی اور ناجائز منافع خوری عروج پر ہے. لیکن جہاں پہ رحمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک ہمیں ایسے عطا کیا ہے کہ
ہمیں گرمی کا شدت کا کوئی احساس نہیں ہے، تو اس حوالے سے اللہ کا فضل ہے۔ دوسری بات سوری، آپ نے یہ فرمائی کہ خواتین جو ہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں۔ اعتکاف جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور فقہاء نے، ائمہ نے اس کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ یہ 3 قسم کا اعتکاف ہے۔ ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور ایک اعتکاف ہے واجب، اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ اب یہ جو واجب اعتکاف کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی نظر مانی، منت مانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی۔ اب آپ کا کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا، اور جس کنڈیشن کے ساتھ آپ نے وہ منت مانی تھی یا نظر مانی تھی، اس کے ساتھ آپ کو اعتکاف کرنا آپ پر واجب ہے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ کہا جی کہ میرا کام ہو گیا تو میں جمعہ کے روز اعتکاف کروں گی، تو جمعہ کے روز لازمی کرنا پڑے گا۔ آپ نے یہ کہا جی کہ میں کسی دن کی مطلب قید کے بغیر جو ہے نا اتنے دنوں کا، تو وہ پھر آپ جیسے کام ہو جائے اس کے بعد اتنے دنوں کا اعتکاف، قید نہیں ہے، جتنے دن آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس اعتکاف کو کیا ہے، اور وہ پھر سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ایک آگے اس کو رکھ دیا گیا کہ جس طرح نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر کوئی ایک بندہ محلے سے، سوسائٹی سے کوئی ایک بندہ بھی آپ کے گھرانے سے اور فیملی سے چلا جاتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے محلے کی مسجد میں چونکہ اعتکاف ہے مردوں کے لیے، تو محلے کی مسجد میں اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے وہ سنت چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ نہیں ہوگا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، کافی ہے۔ اور اسی کے ساتھ نفلی اعتکاف ہے تو وہ جب چاہیں، اس کے اندر ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے، اس کے اندر وقت کی اور دن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب بھی مسجد میں جائیں نیت کر لیں تو وہ نفلی اعتکاف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ رہی بات عورتوں کے اعتکاف کرنے کی کہ عورتیں کیا اعتکاف کر سکتی ہیں، تو اس کی بڑی واضح اگزامپل موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعتکاف کرتے ہیں تو آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو مسجد بیت یعنی گھر کے اندر ایک مسجد ہے جہاں پہ وہ اپنا نماز ادا کرتی ہیں 5 وقت کی، اور وہ ایک جگہ ایسی مختص کر لیں کہ جہاں پر انہوں نے نماز ادا کرنی ہے اور وہاں سے آپ نے اٹھ کے کہیں ادھر ادھر نہیں جانا ہے، تو وہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں وہاں پہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو مردوں کے لیے قید ہے کہ مساجد کے اندر وہ اپنے آپ کو مقید کریں گے، اس طرح عورتیں بھی اپنے گھر کے اس جگہ جو مختص ہوگی وہاں پر مقید کر لیں گی۔ اب اگر فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس کے علاوہ یعنی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، اپنی حاجت کے لیے آپ واش روم جا سکتے ہیں اور باقی معاملات، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں وہاں پہ۔ لیکن اگر عذر ہو کہ مثال کے طور پہ گھر کے اندر کوئی آپ نے اعتکاف بھی کیا ہے اور گھر پہ کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی فقہاء کہتے ہیں کہ وہ عورت جلدی جلدی اپنے لیے، اپنے خامند کے لیے، بچوں کے لیے کھانا بنا کے، تو اس میں زیادہ جو دنیاوی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، وہ زیادہ نہ کرے، کھانا بنا کر کے تو وہ چھوڑ دے، خود بھی استفادہ کرے، بچوں کو بھی دے کے تو پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جائے، اس کے اعتکاف میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تو یہ عورت کا اعتکاف ہے۔ تو رہی بات آپ نے کہا کہ جو اعتکاف دنوں کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا، کچھ لوگ 3، 5 اور کچھ لوگ 10 دن کا یا 7 دن کا، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنے دن اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، وہ تو آخری عشرے کا 10 روز کا اعتکاف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مرد اعتکاف مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے یا عورت گھر کے اندر مقید ہو کر کے اپنے آپ کو اعتکاف کی حالت میں لے آتی ہے، تو وہ اعتکاف سنت نہیں ہے، وہ نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں، لیکن ایک مختصر سی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ جاری رہے گی، مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ، اور یہ ہمارا تھیم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان میں احساس نہیں ہے تو پھر رمضان کا یا روزے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ ہمارا سوال ہے۔ اور ہمارے یہاں پر مختلف مکاتب فکر کے یہاں پر لوگ ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام جو گلدستہ ہے وہ آپ کے سامنے ہو، آپ کے جو ذہن میں مختلف طرح کے سوالات آتے ہیں
ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کو اس ماہ رمضان میں آپ کو ضرور ملیں. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ سے بریک کے بعد جنید احمد صاحب نے, جو کہ اس وقت آئی ٹی کی ایک کمپنی بھی چلا رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, اور خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تقریباً روزانہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں 40 لاکھ سے زائد جو نوجوان ہیں, جو گریجویٹس ہیں, وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں, اور جاب اپرچونیٹیز کتنے لوگوں کے لیے ہے, اور پھر جو مارکیٹ میں وہ بچے جو گریجویٹ ہو کے جا رہے ہیں وہ کیا کریکلم پڑھ رہے ہیں, کیا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کس لیول پر جاب ان کو مل سکتی ہے. جنید صاحب بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا. اچھا ایک تو بتائیے گا آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے, اور کیا پریویس رمضان اور اس رمضان میں کیا فرق ہے, اور پھر ہم دوبارہ دوسری طرف آئیں گے کہ اس وقت کیونکہ ہمارے ہاں ہم یہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی 65% یوتھ ہے, اور ٹیلنٹ میں کمی نہیں ہے. کہیں تو چیزیں ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے, فرسٹریٹڈ ہے, ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے, اور پھر مختلف تجربات بھی ابھی ہم کر رہے ہیں. ہم ابھی تک کوئی نیشنل کریکلم بھی اس طرح نہیں دے سکے, ابھی بھی ہم تجربات سے گزر رہے ہیں کہ جناب ہم کل آیا آج آیا, اور پھر گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں تو چیزیں وہاں چلتی رہتی ہیں. تو یہ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے. بہت شکریہ نوید صاحب. آپ نے ابھی ذکر کیا رمضان کا, تو الحمدللہ رمضان بہت اچھا جا رہا ہے. کووڈ کے بعد رمضان ایک اور نوعیت کی طرح بن گیا, کیونکہ آئی ٹی نے آپ کو ایک فیسلٹی یہ دی ہے کہ آپ ورک فرام ہوم یا ریموٹ ورک کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ کووڈ کے بعد ہم نے آفس ریزیوم کیا, لیکن رمضان میں ہم اپنے امپلائیز کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ اگر وہ گھر سے کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ کے ہمارے تمام امپلائیز کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, انٹرنیٹ ہے, تو ان کے گھر سے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گھر سے ہی لاگ ان ہوتے ہیں, صبح کام شروع کرتے ہیں, شام کو عصر تک ختم کر دیتے ہیں, اور اگر بلکہ کچھ جو انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ افطار کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد کام شروع کر دیتے ہیں. تو راؤنڈ دا کلاک کام کرنا اب بہت ایزی ہو گیا. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ یہ جو ہمارے ینگ ٹیلنٹ ہے جو کہ ہر سال گریجویٹ ہوتا ہے اور جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کے بہت مسائل ہیں. سٹارٹنگ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں, پھر وہی کمزوریاں چلتی چلتی ہماری یونیورسٹیز تک آتی ہیں, اور یونیورسٹیز میں جب بچہ آتا ہے تو وہ اس کیپیبل نہیں ہوتا, وہ اس ایجوکیشن کو لے نہیں پاتا. یونیورسٹیاں کوشش کرتی ہیں ان کو وہ لیٹسٹ ایجوکیشن دینے کی, لیکن اس کے اوپر جو شروع میں توجہ نہیں دی گئی وہ آگے بھی نہیں کر پاتی. پھر یونیورسٹیوں کی بھی اپنی کمزوریاں ہیں, وہاں پہ اولڈ کریکولم چل رہا ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سے ہمارے الومنائی جو ہے اکیڈیمیا ہیں وہ اس طرح اویئر نہیں ہے. تو مارکیٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں ایک انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ جو 3 یا 4 سال کے بعد ایک بچہ مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ انڈسٹری کے لیے اتنا سوٹیبل نہیں ہوتا. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو جب وہ انڈکٹ کرتی ہے تو اس کو 6 مہینے کے ایک پروگرام میں ڈالتی ہے اور اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو آپ تمام لوگوں کا یا تمام انڈسٹری کی جو بڑی کمپنیاں ان کا یہی ہوتا ہے کہ یار وہ اچھے یونیورسٹیوں سے لڑکے لے لیں, اور پھر جو سیکنڈ گریڈ یونیورسٹیز ہیں جنرلی ان کے بچے جو ہیں وہ اچھی کمپنیوں میں نہیں جا پاتے, اور وہی وہ ہیں جو کہ پھر سفر کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے اس میں کچھ انیشیٹوز لیے, پریویس نے بھی, ابھی بھی گورنمنٹ نے, کہ وہ ان کو پیڈ انٹرنشپس آفر کر رہے ہیں, اور کارپوریٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے ہم سے لیں اور ان بچوں کو اپنی کمپنیوں میں ایڈ کریں تاکہ وہ سیکھیں گے. اور وہ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو سٹیٹس ہیں بہت اچھے ہیں, جو آپ نے ذکر کیا 40 لاکھ بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے, اس میں پھر ہماری جو پاپولیشن ہے دنیا کی تیسری بڑی پاپولیشن ہے جو کہ انگلش بولتی ہے. تو دنیا, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بچے یہاں سے بیٹھ کے باہر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کو وہ سکلز چاہیے, اور وہ سکلز اب یونیورسٹی اگر نہیں سکھا رہی تو کارپوریٹ سکھا سکتی ہے. کارپوریٹ کی پھر اس پہ ایک انویسٹمنٹ ہے, وہ بچوں کو لے کے سکھائے. تو گورنمنٹ اس پہ ایک انسینٹیوائز کر رہی ہے, ایک اسٹائپنڈ دیتی ہے, کچھ گورنمنٹ پہ کرتی ہے, کچھ کارپوریٹس بھی دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ دیکھیں ایونچولی بزنس گرو کرے گا, ملک گرو کرے گا. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے ایک ڈالر کا شارٹیج چل رہی ہے, اور آئی ٹی ایک ایسا ایریا ہے جو کہ اس شارٹیج کو کور کر سکتا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ جو 25,000 جو کمپیوٹر گریجویٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اس کے علاوہ جو نان کمپیوٹر گریجویٹس ہیں ان کو بھی تیار کر کے ایک چھوٹے ٹائم میں
کیپیبل کیا جا سکتا ہے کہ وہ آئی ٹی کی جابس کر سکتے اچھا ہیں. کمپیوٹر گریجویٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, بچے جب شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے پاس اور پھر آگے وہ ایکسل کرتے ہیں مختلف فیلڈز میں. آئی ٹی کے حوالے سے بچپن سے کوئی اس طرح کا زور نہیں دیا جاتا, یہاں تک کہ والدین ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ کس طرح کی فیلڈ ہے, کیا اس میں جانا ٹھیک ہوگا, کیونکہ فزیکل جابس تو سمجھ آتی ہیں لیکن گھر بیٹھے کمپیوٹر پر کہیں بات کر رہے ہیں, کسی کی ملازمت کر رہے ہیں, کتنی اس میں آپ کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ ایک بڑا کوشچن نکلتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس ایج سے ہم بچوں کو مینٹلی پریپیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ آگے تو پھر آئی ٹی بوم ہے اور بچوں کو اس کی ضرورت ہے. اسی میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں کہ ہمارے ہاں جو پرائمری لیول ہے جس کو ہم بیس کہتے ہیں, وہ بیس اس قدر ویک ہے کہ ہم ہر گلی محلے میں سکولز دیکھتے ہیں, انہوں نے صرف اپنے ڈریس چینج کیا ہے, پینٹ شرٹ چینج کیے, باقی جو کوئی پتہ نہیں وہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے, اور سٹینڈرڈ بھی اس کا کوئی نہیں ہے. یعنی یہ بھی کبھی کبھی پتہ چلتا ہے جناب میٹرک لیول کی ٹیچرز پڑھا رہے ہیں یا انٹر لیول کے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. ہمارا سارا فوکس آ گیا ہائر ایجوکیشن پہ. تو جب بیس ہماری مضبوط نہیں ہوگی, اور دوسری طرف ہمارا ایک بہت بڑا ہے مدرسہ سسٹم, وہاں پر کچھ حد تک تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو علماء کا بڑا اچھا اہم رول رہا ہے, لیکن کچھ ابھی تک بھی ابھی ایسے ہیں کہ وہ ابھی تک محروم ہے اس بیسک. تو ظاہر ہے یہ سارے اگر مختلف ڈویژن رہے گی تو پھر ہم کس طریقے سے لے کے چلیں گے ان کو. سو دیکھیں, دنیا تو ریئلائز کر چکی ہے کہ کمپیوٹر نے ایک ریولوشن کر دی ہے, اور اس کو اگر ہم جتنی جلدی ایکسیپٹ کریں گے اور اڈاپٹ کریں گے یہ ہمارے اوپر ہے. سو ارلی آن جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو کمپیوٹر دینا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم موبائل اور دوسرے گیجٹس تو دے رہے ہیں, لیکن کمپیوٹرز کو ایک اور طریقے سے, کیونکہ کمپیوٹر میں بندہ جب جاتا ہے تو اس میں وہ گیمز وغیرہ کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرنا سیکھتا ہے, تو اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر ہمارا دیکھیں, ہماری بہت ساری اربن ایریاز بھی ہیں, رورل ایریاز بھی ہیں. رورل ایریاز میں ابھی تک ہر ادارے میں کمپیوٹر نہیں پہنچے. سو یہ ایک مسئلہ ہے جس کو گورنمنٹ کو کور کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم گورنمنٹ ایک لو لیول تک کمپیوٹرز گھر گھر پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ ایجوکیشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی. بچوں کو پھر دوسرا انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے. سو انٹرنیٹ کا ایکسیس جو ہے وہ بھی بہت حد تک گھروں میں کنیکشنز پہنچ چکے ہیں. سو ان کنیکشنز کے ذریعے لوگ انٹرنیٹ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ماں باپ کو ایک بچوں کے ساتھ توجہ رکھنی ہے, اپنا ان پہ نگاہ رکھنی ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کے اچھے اثرات بھی ہیں, برے اثرات بھی ہیں, لیکن اس کے اچھے اثرات اس برے اثرات سے بہت زیادہ ہیں, تو اس کا ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اچھا حذیفہ, کیونکہ آپ یوتھ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, یوتھ کے حوالے سے آپ کے پاس یہ جو جنید صاحب نے بات کی کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے ہاں یہ بھی شکایت نوجوانوں کی طرف سے یہ ضرور ہے کہ جی گراؤنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس, لائبریریز نہیں ہیں. اب موبائل کی ایکسیس تو ہے, اس لیے ہمارا نوجوان جس کو گراؤنڈ میں ہونا چاہیے, جو فزیکلی جس کو جو فٹ ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں نا ساؤنڈ مائنڈ ہوگا تو آگے کچھ ہو سکے گا. تو ہمارے ہاں ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, ہماری فارمیسیز تو بنتی جا رہی ہیں, اس گلی محلے میں گراؤنڈز یا وہ جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے نوجوانوں کی وہ نظر نہیں آ رہی. اس پہ آپ سے سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں موجود ہیں, نوجوان جو ہے ان کے پاس سیٹ ڈائریکشن نہیں ہے. یہ مائک آپ دوسرا لے لیجیے. اچھا سوال ہے آپ کا. اس پہ یہ ہے کہ ہمیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, گراؤنڈس ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں, اور کچھ اویلیبل ہیں وہ پھر لمیٹڈ سی کچھ اکیڈمیز کو, جیسے اسلام آباد کے گراؤنڈز ہیں وہ کچھ اسپورٹس کے جو کلبس بنے ہوئے ہیں ان کو دی جا رہے ہیں کہ وہ صرف اسپیسیفک انہی کلب کے جو انرول ممبرس ہیں یا جو کرکٹرز یا جو بھی گراؤنڈس ہیں ان تک ہی محدود ہے. تو اس چیز کو جیسے جو بھی ادارے ہیں, سی ڈی ایس ہیں, یہ جو بھی اسلام آباد میں اوور آل جو پنڈی پہ پنجاب میں جو بھی گراؤنڈز ہیں, تو اس کو اکیڈمیز سے نکال کے عام پلے لیول گراؤنڈ تک لوگوں کو رسائی دی جائے, جس طرح پہلے تھا کہ وہ جو ایک وہ اس میں وہ بھی ہے نا کہ جن ان کے گراؤنڈس آباد ہوتے ہیں, بالکل ہاسپٹل آباد نہیں ہوتے. وہی ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھی وہ ایک موبائل نے بہت کم کر دی ہیں, اس میں کوئی دو رہا نہیں, لیکن ہمیں اس لیول پہ اسٹیٹ لیول پہ آ کے اس چیز کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ ہمیں گراؤنڈز میں اس لیول کو, ایک تو گراؤنڈز بنانے جو ہیں ان کو ان کو دیں, بے شک دیں, ان کی ایک اس کی ایک شیڈول رکھ لیں, لیکن پلے لیول جو عام بچے بھی وہاں پہ عام جو لوگ ہیں جہاں. دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس وقت جب ہم نوجوان دیکھتے ہیں نا, ان کو وہ ان سے پوچھیں, وہ خود بات کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ جانا چاہیے. ایک مکمل طور پر ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیٹ نہیں ہے. پھر ہمارے ہاں ایک بڑا عام سلسلہ ہے, وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک ہم سوائے میرے خیال سے ریل اسٹیٹ کے ہمارے کوئی نوجوان کسی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس میں ایک اٹریکشن ہے.
باقی کون کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے، جیسے جنید صاحب نے کہا آئی ٹی ایک سیکٹر ایسا ہے جس میں آپ لمیٹڈ نہیں ہیں، پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہے، اگر آپ کوئی کام اچھا جانتے ہیں، ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، اب وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی گلی محلے سے یا آپ ایک ملک میں محدود نہیں رہتے، اب آپ سوشل میڈیا ہے، آپ کا ٹیلنٹ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، کوئی دبانے کی بھی کوشش کرے نہیں دبے گا، اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرف نوجوانوں کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ نوید بھائی اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب ایک ریئل اسٹیٹ ہی جس کے پاس کچھ انویسٹمنٹ ہے کچھ بھی ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے ایک پلاٹ لے لوں، فائل لے لوں کسی سوسائٹی کی اور وہیں سے ریبیٹ لے لوں، جنریٹ اس کو کر لوں. لیکن ہمیں ابھی جس طرح ای کامرس آ رہا ہے، امیزون آ رہا ہے اور بہت ساری مارکیٹ، اب آن لائن مارکیٹ بہت، جیسے انہوں نے کہا کہ کووڈ کے بعد آن لائن اتنا بزنس آ گیا ہے کہ اب ہمیں ان چیزوں ریئل اسٹیٹ کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے فیکٹرز، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم تھوڑا سا اگر ڈیپلی اس کو دیکھیں تو بہت ساری چیزوں سے ہم جو ہماری یوتھ ہے، اور ہماری یوتھ اب اس سائڈ پہ بہت سارے اویئرنیس کی ضرورت ہے بھی اور اویئر ہو بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے. بہت سارے لوگ ای کامرس میں آ رہے ہیں، آئی ٹی فیلڈ میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ابھی یہاں پہ ہم لوگ مختلف نیچے لیول سے، گراس روٹ لیول سے کچھ ایسے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو فوکس کریں. ہماری مارکیٹ بہت ساری، فوڈ مارکیٹ بہت اچھی مارکیٹ ہے، اس چیز کو ہمیں پروفٹ کی بہت زبردست مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ بہت ساری ایسی اویئرنیس دے سکتے ہیں لوگوں کو. فری لانسنگ میں جس طرح لوگ، یوتھ بہت ساری کام کر رہی ہے. یہ سوسائٹی سے اور کالج لیول سے جب اس چیز کو اویئر کیا جائے گا تو بہت سارے نیو بزنس، نیو چیزیں ڈیولپ ہوں گی مارکیٹ. میرے خیال سے ذرا اسٹیٹ کا رول بھی ہے کہ اس کے پاس کیونکہ ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کے پاس ریسرچر ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹ لیول کے پاس جو سرکاری ڈیٹا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس سے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لاشاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب ذرا آپ محکمہ اوقاف کو جانتے ہیں، ایک تو یہ مکالمہ ہوتا ہے اسپیشلی بین المذاہب کے حوالے سے، آپ اس کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں. آپ نے بھی ذرا دنیا کے مختلف ممالک دیکھے ہوں کہ وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے. پاکستان میں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسی ڈویژنز اختیار ہو جاتی ہیں کہ ہم اسی لیول پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اس سے نکل نہیں پا رہے ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب کافی حد تک ہمارے علماء نے تو بڑا اہم رول پلے کیا، جو ایک پہلے ہمیں نظر آتا تھا اب شاید وہ نظر نہیں آ رہی چیزیں. دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب جو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مدارس بھی اس سے روشناس ہونے چاہیے. اور دوسرا کیونکہ آپ بادشاہ مسجد کا بھی آپ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، باقی جو ایریاز میں بھی رہے ہیں، تو کیا آپ نے ڈفرینس دیکھا اسپیشلی اب جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں آئی ٹی کا بھی بڑا اہم رول ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مساجد میں کو ہم کس طریقے سے بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یعنی کمیونٹی سینٹر ان کو بنا سکتے ہیں. کیا ہم اس کے بیچ میں ایسے مکالمے رکھ سکتے ہیں، ایسی سرگرمیاں رکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اندر مزید ٹالرنس کو بڑھا سکیں؟ جی، اس حوالے سے جیسا کہ تاریخ کو آپ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسجد تھی یہ بیسیکلی کمیونٹی سینٹر تھا، اور یہاں پہ حضرت عمر کی عدالت لگ رہی ہے. باقی جو خلفاء راشدین ہیں وہ بھی فیصلے فرما رہے ہیں، دنیاوی کام بھی وہیں پہ ہو رہے ہیں، دینی کام بھی وہیں پہ ہے. وہاں پہ صفا کی اکیڈمی بھی ہے، وہاں پہ علم بھی ہو رہا ہے اور تعلم اور تعلیم دونوں سلسلہ جاری ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی یہی ہے کہ اب مسجد کو ہم نے محدود کر دیا ہے. اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ ہمارے ہاں کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے بہت سارے واقعات سے، جیسے بنو نجران کے جو کرسچنز تھے، وہ حالانکہ کرسچنز تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ان کا وفد آیا آپ سے نیگوسیشن کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ایسا ٹائم آیا کہ ان کی عبادت کا وقت آیا تو انہوں نے گزارش کی کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اپنی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد نبوی آفر کی اور ان کو فرمایا ان کو کہ آپ اس مسجد میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے تعلیمات ہے. مسجد کو ہم نے جسٹ جو ہے وہ ایک محدود اس کا کنسپٹ ہمارے یہاں ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. میں کئی ممالک میں گیا ہوں، ریسنٹلی میں یورپ سے آیا ہوں تو مجھے 4-5 ملکوں میں وہاں پہ جانے کا موقع ملا اور بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے مجھے وہاں پہ جانے کا موقع ملا. اور بہت ساری میں نے دینی جو ہے وہ میں نے ادارے وہاں پہ وزٹ کیے، وہاں پہ چرچز وزٹ کیے، وہاں پہ میں نے جو بدھ مت کی جو ہے جو ادارے ہیں وہ ہیں ان کے معبد ہیں وہ وہاں پہ ہم نے وزٹ کیے. تو وہاں پہ جو چرچ ہے وہ اس میں اس کا رول اور طریقے سوشل رول بھی ہے بہت بڑا. وہاں پہ یہ ہے کہ مذہب کا اتنا جس طرح ہمارے ہاں کوئی ریلیجسٹی کا لیول ہے، ریشو ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کمیونٹی بیسڈ سارا جو ادارے ہیں وہ چل رہے ہیں. اور وہاں پہ مساجد بھی الحمدللہ وہاں پہ خواتین کے لیے بھی یورپ میں اور باہر کی کنٹریز میں جو مساجد ہیں ان میں خواتین کو بھی اس میں پورا انوالو کیا جاتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز میں.
اور مدارس میں بھی خواتین وہاں پہ پڑھ رہی ہیں، اور ہمارے ہاں مسجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر اور ایک سوشل ایکٹیویٹیز کا مرکز ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ ہمیں ضروری ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد کا وہی سٹیٹس بحال کریں جو اسلامی تعلیمات جو ہمیں بتاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. مولانا صاحب 2-3 سوالات جو ہمیں دیکھنے میں، ایک تو یہ ہے کہ مساجد کا رول ظاہر ہے تھوڑا سا کافی حد تک محدود رہا ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایسے مدرساز ہیں وہاں پر اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک تو چینجنگ آ رہی ہے. جیسے ابھی کوئی بتا بھی رہے تھے بھائی کہ وہاں CSS کی کلاسز ہو رہی ہیں اور ان کو ٹرین کیا، اور آبجیکٹیو بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں، باقی جو سکولز ہیں، وہاں پر جو CSS یا جو جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں کمپٹیشن کے، اس میں تو ایٹ لیسٹ اس کی حد تک جو لازمی سبجیکٹ ہیں وہ پڑھائے جانے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو رول ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء کا، یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پر روزگار کے علاوہ تو تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اور جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ روزگار ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف یعنی دین کی حد تک ہے. تو کیا ہم صرف دین کی حد تک یا اس تک لمیٹڈ ہیں، مسجد تک، مدرسے تک؟ ہم نے اگر بچوں کو ساتھ حلال روزی کمانا بھی سکھانے کا اگر وہاں پہ کوئی سلسلہ شروع کر دیا تو میرے خیال سے ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن کے بہت بڑی بڑی کمپنیز کے شاگرد ہیں ان کے. تو یہ سلسلہ تو میرے خیال سے یہ جو یوتھ کا ہمارے ہاں روزگار والا معاملہ جو حل ہو سکتا ہے پاکستان میں. بدقسمتی سے یہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، باقی جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر تو اس طرح کی کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. میں اس کو تھوڑا سا بھی چلے جاؤں گا کہ جب یہ بورڈ نہیں بنے تھے نا، جس طرح مختلف مسالک کے بورڈ بنے ہوئے ہیں، تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس ہے، نظام المدارس ہے، اور اس طرح کے اور جتنے بھی جتنے مسالک بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے اپنے بورڈ بنے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے مطلب جو کالج، یونیورسٹی یا دنیاوی تعلیم ہے وہ علماء کرام قطعاً حرام سمجھتے تھے. ایون دین کہ انگلش جو ہے نا وہ کبھی ہمارا بچہ نہ سیکھے جی، وہ چونکہ یہودیوں کی زبان ہے، عیسائیوں کی زبان ہے، ان کی زبان ہے، غیر مسلموں کی زبان ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک یعنی پاکستان کے اندر ایسے مدارس بھی ہیں کہ جس طرح شاعری صاحب نے توجہ دلائی کہ وہاں CSS کروا رہے ہیں لوگ، PhD کر رہے ہیں اور MPhil کر رہے ہیں. اور مطلب وہ جو ایک پاکستان کے دوسرے جتنی یونیورسٹیز ہیں نا، جو تعلیم وہاں پہ ہے وہاں مدارس بھی اس لیول کے، اس سطح کے ہیں، موجود ہیں. اور یہ شروع کے اندر کیوں ہوا کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایک سیاسی طبقہ ہے نا، وہ ہمارے عوام کو محروم رکھتا ہے بہت ساری چیزوں سے. جب تک وہ محروم نہیں رکھے گا اس وقت تک ان کی سیاست، ان کے ورکر، ان کے ووٹر سپورٹر، ان کے نعرے لگانے والے کوئی نہیں ہوں گے. اور یہ آج جو باہر لائن لگی ہوئی ہے یہ اسی کی ایک اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر سکتے تھے. لوگوں کو ایک طرف بیزی کر کے تو وہ اپنے اقتدار کے لیے بحث مباحثہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے مدارس کے اندر بھی کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر انگلش نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب چونکہ جو ہمارا ایک لیول ہوتا ہے میٹرک سطح کا، اس میں شروع میں تمام مدارس کے جو بورڈ ہیں، تمام مکاتب فکر کے، انہوں نے انگلش، میتھ اور مطالعہ پاکستان جو ہے یہ انہوں نے لازمی قرار دیا جی کہ یہاں تک اس کو رکھیں اور پھر کنٹینیو آگے جیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر آگے اس کو لے کے. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ آلدو کے جیسے آبائی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں جو مساجد، علماء کا رول، لیکن اسٹیٹ کا رول بھی بڑا اہم ہوتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں جہیز کا بڑا معاملہ ہے. ہمیں روزانہ کچھ سوالات ایسے مل رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اس کا اسلام میں کس حد تک جو ہے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں خواتین کی جو شاید شادی بھی نہیں ہوتی. اور دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کی بہت سی یعنی بیماریاں اس طرح کی ہیں. ہمارے ہاں کلچر یعنی اسلام میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں. شادی بیاہ کا جو ہمارے ہاں کلچر ہے، یا جو اس وقت بڑی گاڑی، بڑا گھر، یہ ہم نے ایک سٹیٹس بنا لیا. تو اس کو کیسے ڈسکریج کیا جائے سوسائٹی میں آج؟ علامہ صاحب اس میں تھوڑی سی میں ایڈیشنل بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اسلام لڑکی کی طرف سے جہیز دینے کے اوپر زور دیتا ہے، یا جو اخراجات ہیں، جو دیگر معاملات ہیں وہ لڑکے کی طرف سے ادا کیے جانے چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی آگاہی دیجیے گا، کیونکہ معاشرے میں ایک رسم بڑی الگ سے چلتی ہے ہماری. اور اگر کوئی افورڈ نہ کرنا چاہے،
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی سادگی سے مسجد میں بھی نکاح کرنا چاہتا اس کو بھی مطلب سوسائٹی ڈسکریج کرتی ہے، بلکہ بات کرتی ہے کہ آپ کے پاس تو کچھ شاید ہے نہیں دکھانے کے لیے. اور کئی ایسے معاملات ہیں، ہم ایون شادی بیاہ سے نکل کر اب تو وفات پر بھی کسی کے مختلف طرح کی ہمیں اخراجات ہوتے ہیں. تو ان تمام تر صورتحال میں ہمارے علماء، ان کا کیا رول ہونا چاہیے، اسٹیٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، کیونکہ وہی تو گائیڈ کریں گے تو آپ سوسائٹی آگے جو ہے نا وہ آ جائے گی. اصل میں ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا، یہ ساری چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک محلے کی مسجد ہے اور وہاں پہ اس مسجد میں شاید نکاح کرنا کوئی وہ اس کو ترجیح نہیں دے گا، لیکن وہ اٹھ کے کہے کہ میں بادشاہی مسجد میں نے نکاح کرنا ہے یا فیصل مسجد میں کرنا ہے، تو وہ بڑے فخر انداز سے کہے گا جی کہ بالکل. اس کا جو لائف سٹائل سے تعلق ہے، اس کا اس سے نہیں ہے. ہمارا جو مطلب ذہنی سطح کی جو سوچ ہے نا ہماری، وہ اس لیول پہ آ چکی ہے کہ ہم ہر اس چیز کو جو دنیاوی اعتبار سے جس کا بول بالا ہے، بلند ہے، مطلب اس کو لے کے چلیں گے. ہم اسلام کی طرف جو ہے نا اس بہت کم اپنی توجہ دیں گے. رہی بات یہ کہ لاشاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے مسجد کی بات کی. مسجد جو ہے یہ صرف 5 وقت نماز کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بہت سارے ہمارے اسلامی کنٹریز کے اندر، بلکہ یورپ کے اندر بھی جائیں تو وہاں پہ اگر اسلامک سینٹر ہے تو وہ اسلامک سینٹر صرف نماز کے لیے نہیں ہے. وہاں پر جتنی کمیونٹی ہے وہاں ان کے مسائل سارے حل وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کی شادیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، ان کے نکاح وہاں پہ ہوتے ہیں، اور دین کی آگاہی کا ایک مرکز وہاں پہ ہے. ہم نے 5 ٹائم صرف نماز کے لیے مسجد کو سمجھا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجد بطور سماجی مرکز بھی ہونا چاہیے. صحیح. وہاں لوگوں کے مسائل بھی سنے جائیں. اچھا مسجد کا کانسیپٹ آیا کیوں؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. صحیح. نماز تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیوں مسجد رکھی گئی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. یعنی جہاں نماز پڑھیں وہاں مسجد ہے. مسجد کا مین مطلب یہ ہے کہ سجدہ گاہ، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد ہے. مسجد اس لیے بنائی گئی تاکہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ گھروں سے نکل کے مسجد کا رخ کریں، جہاں ایک دوسرے کا حال احوال پتہ چلے، سوشلائزیشن وہ بڑھے آگے. تو وہ تو اس لیے ہے، تو وہ اس سے ہم نے اس کو چھوڑ کر کے تو صرف نماز تک محدود کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجد کو سماجی مرکز کے طور پر بھی ہونا چاہیے. بالکل. دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی جہیز کے حوالے سے، تو جہیز جو ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. آپ جتنی کوئی کسی کی استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ اپنی بچی کو گفٹ دے گا. اب گفٹ کے لیے کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی کہ میں اگر گفٹ لینا چاہ رہا ہوں یا آپ گفٹ لینا چاہ رہی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ مجھے گفٹ کے اندر آپ نے آئی فون ہی دینا ہے. گفٹ دینے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا دینا چاہتا ہے، اور لینے والے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے چونکہ وہ گفٹ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی جہیز دیا جو اس وقت میسر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے بیٹی کو نکالا، آٹا پیسنے کے لیے ایک چکی دی، اسی طریقے سے وہ ایک برتن دیا، پانی کے لیے گلاس دیا، اور مطلب یہ اس طرح کا ایک بستر دیا. یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں کہ انہوں نے جہیز دیا، لیکن اس سے یہ قطعاً یہ بات نہیں ہے لینی چاہیے کہ ہاں جہیز دینا ہی ہے، قرض اٹھا کر کے بے شک دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لعنت کو دور کرنا چاہیے، جو آپ کو توفیق ہے وہ دینی چاہیے. دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا لڑکے والے جو ہیں ان پہ بھی کوئی ہے کہ وہ بھی کوئی چیز کریں؟ تو ان پہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ گفٹ کے طور پہ جو دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ جی ہاں زیور اتنے تولہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں نا، میں نے وہی بات کی ہے کہ یہ ہمارے رسم اور رواج سے تعلق رکھتی ہیں باتیں. جیسے جیسے معاشرہ آگے جاتا ہے ہم دیکھا دیکھی چیزوں کو لیتے ہیں. ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے کوئی مطلب وہ جو کریٹو مائنڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ عباس صاحب نے ہوٹل کھولا ہے تو میں بھی کوشش کروں گا میں بھی ہوٹل کھولوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو جدھر بھاگ رہا ہے ہمارے لوگ دیکھا دیکھی اس کی طرف جا رہے ہیں. جس معاشرے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر وہ دیکھتا ہے اپنے پڑوس کے اندر اس کی شادی اس لیول پہ ہوئی، اتنا جہیز دیا، اتنی گاڑی دی، اتنا پلاٹ دیا، تو میں نے بھی دینا ہے. نہ دوں گا تو معاشرے کے اندر ناک کٹ جائے گی. تو اپنی ناک کو بچانے کے لیے نمود و نمائش کی خاطر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری ہماری بچیاں بہنیں جو ہم گھروں کے اندر ہیں اور وہ ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی تفصیلاً جو ہے وہ محمود احمد تبسم صاحب نے گفتگو کی کہ مذہبی اسکالر ہی ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہے یعنی سوشل میڈیا میں بہت سی عجیب و غریب طرح کی منسوخ کی جاتی ہے مختلف اس سے، اور اس سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی
افراتفری بھی پھیلتی ہے. لیکن آگے چلتے ہیں. غضنفر صاحب، ایک تو ہمارے ہاں یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی بڑا رول تھا کہ وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کی تربیت کرنا ان کا رول تھا. لیکن آج کل کیا چل رہا ہے کہ وہ آپ زیادہ جانتے ہیں بہتر کہ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک چلے گئے کہ ذاتیات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ کوئی ایک سنگل پارٹی نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ورکرز ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شریک ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اب کم از کم ہوش کے ناخن لینے ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک جو ملک کا مستقبل وہ نوجوان ہے، اور 18 سال سے آگے نوجوان جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی ایندھن کو بنایا جاتا ہے. لیکن تربیت کا معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس؟ بڑا اچھا کوشچن ہے، کیونکہ جتنے بھی آپ نے ملٹیپل کوشچن کیے ہیں اس میں ایک بات میں اس سے ہٹ کے کروں گا کہ چیزیں جو ساری جا رہی ہیں وہ اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہیں. صحیح. اسٹیٹ ہماری ایک حکومت کا نام ہوتا ہے، جب تک ایک ماں کا رول ہوتا ہے، اور جب تک ہمیں کوئی عموماً یہ کہتا ہے باٹم ٹو ٹاپ، لیکن ٹاپ ٹو باٹم جب تک کوئی تبدیلی نہ آئی، پازیٹیو تبدیلی نہ آئی، تو یہ ملک میرے خیال میں ہم اسی گرداب میں پھنسے رہیں گے. تو اس میں ضروری ہے کہ چونکہ ہماری جو اشرفیہ ہے جسے میں عموماً کہتا ہوں، ہماری جو پالیٹیشین بھی ہے، اس میں خود پالیٹکس سے متعلقہ ہوں، انہیں اگر ملک کے لیے اگر سوچنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، انہیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں. دوسرا جو آج کے نوجوان کا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں آپ کو 18 سے 35 سال کی 60% آبادی ملے گی. یہ بڑی افرادی قوت ہے، یہ کسی ملک کی ترقی میں بنیادی اس کا ایک رول ہے. لیکن ہماری چونکہ ڈائریکشن جو ہے وہ اتنی نیگیٹو ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، لیکن اس موبائل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایک تو جس طرح میں ایک دو چیزوں سے ڈفر کروں گا، وہ ان کو جس طرح انہوں نے کہا، میرے بھائی نے کہا ہے، میں عموماً اپنے بعض پروگراموں میں بھی کہتا ہوں کہ جہاں پہ گراؤنڈ آباد ہوں تو اسپتال ویران ہوتے ہیں، تو میں عموماً اس کے تھوڑا سا الٹ کہتا ہوں کہ جہاں پہ گراؤنڈ بہت زیادہ آباد ہوں تو اسکول بھی بعض اوقات ویران ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. یہاں پہ کیونکہ ہماری ڈائریکشن اتنی خراب ہو رہی ہے کہ ہم کسی چیز کو آباد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنا آباد کر دیتے ہیں کہ ایک بیلنس کوئی چیز نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں بیلنس نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو اس میں نوجوانوں کا ایک بڑا کردار ہے. نوجوانوں کو اس حوالے سے چونکہ میں عموماً کہتا ہوں کہ فین فالوئنگ سے زیادہ ان کو اسٹڈی کر لینا چاہیے، ان کو چیزیں اسیس کرنی چاہیے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. اور اگر نوجوان اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لے تو نوجوان چونکہ 60-65% یوتھ ہے پاکستان کی، اور پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے کیونکہ ایک یوتھ بہت بڑی ہے اور ایک ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے، لیکن دونوں سے ہم فائدہ نہیں لے رہے. دونوں ہم یوتھ کو باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو دونوں کا ہم فائدہ نہیں لے رہے ہیں. تو یوتھ کو بھی سوچنا ہوگا اس حوالے سے، چونکہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی مسائل ہو رہے ہیں. اور دوسرا چونکہ میں اسٹیٹ کی اس لیے بات کرتا ہوں نا کہ ہماری ڈائریکشن اس ٹھیک نہیں ہے. اگر ایک حافظ قرآن ہے، آپ نے مدرسے کی بھی بات کی، دوسری تعلیم کی بات کی، آج تک حافظ قرآن کو ایجوکیٹڈ آدمی نہیں سمجھا گیا، مطلب اسٹیٹ کا وہ رول نہیں سمجھتی ہے. صحیح ہے. الف لام میم سے والناس تک ایک بندہ حفظ کرتا ہے، اس کو ہم ایجوکیٹڈ نہیں سمجھتے. دوسرا ایک بندہ ہے باہر بیٹھا ہے، یہ ورکشاپ میں بیٹھا ہے، وہ گاڑی کا اتنا پردہ نکال کے جوڑ لیتا ہے اور پوری گاڑی آپ کو رن کر کے دے دیتا ہے، گاڑی بنا کے دیتا ہے، اس کو آپ ایجوکیٹڈ نہیں سمجھتے. آپ اس کو ان پڑھ گوار سمجھ کے اس کو ڈیل کرتے. بالکل یہ گیپ، یہ جو سوسائٹی جب آپ کو اسٹیٹ، آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ ایک بہت سپیڈ سے انگلش بولنے والا بندہ ایجوکیٹڈ ہے تو آپ کا معاشرتی طور پہ توازن کبھی نہیں آئے گا. بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کا وقت بھی حالیہ ختم ہونے جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کی کلوزنگ ہم نعت کی صورت میں کریں. نعت کا جو ساتھ حاصل کریں گے ہم قاری یاسر نعیمی صاحب. لیکن میرا لاسٹ کوسچن جنید صاحب سے ہے. ایک تو جو عباس صاحب نے بھی بات کی، مولانا صاحب نے بھی بات کی کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ جب اس پوزیشن میں تو موجود ہیں ہم جہاں پر مختلف طرح کے مسائل ہیں، اور مسائل جس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے وہ اتنا مسائل ہیں کہ ہم اس پہ شاید 10 پروگرام بھی کرتے رہے ختم نہیں ہوں گے. لیکن اس پریویلنگ سچویشن میں گورنمنٹ کو کیا رول پلے کرنا ہوگا، ہمارے ہاں جو اسٹیک ہولڈر ان کو کیا دیکھنا ہوگا، اور نوجوانوں کو کیا رول پلے کرنا ہوگا؟
میرا خیال ہے کہ میں اس کو اتنی ابتر سچویشن نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر بندہ اپنا اپنا رول ادا کرے, پبلک سیکٹر, گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر, اساتذہ, جو جس فیلڈ میں ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس بری سچویشن سے نکل نہیں سکتے. مسئلہ یعنی حالات بہت خراب ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم نے بہت برے وقت بھی دیکھے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم آج بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس سے اٹھنا ہے تو ہمارے پاس وہ انگریڈینٹس ہیں. بس صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس افرادی قوت ہے. دنیا اس ٹائم افرادی قوت ڈھونڈ رہی ہے, ان کی آبادی بزرگ یعنی ایجنگ ہو رہی ہے, ہماری ینگ ایجوکیشن ہے, ہماری ینگ پاپولیشن ہے, تو یہ ہمارے پاس وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہے. ہمارے پاس تعلیم یافتہ طبقہ ہے, اس کو صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پاس سکل نہیں ہے تو اس کو سکل سکھانے کی ضرورت ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری جو یہ یوتھ ہے یہ کیا میریکلز نہیں کر سکتی. یہ یوتھ یہاں پہ کچھ نہیں کر پاتی, لیکن یہی باہر جا کے وہ کارنامے کرتی ہے کہ دنیا حیران ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے کر دیا. تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے ہماری اس آبادی کے اوپر کہ اس نے ایسے لوگوں کو یہاں پیدا کیا, ایسے دماغ ہمیں دیے. تو یہ, اور میں سمجھتا ہوں, آخری بات کروں گا کیونکہ میرا آئی ٹی سے تعلق ہے, میں دیکھتا ہوں آئی ٹی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ریولوشن کریٹ کر سکتی ہے. ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ڈالر کا مسئلہ ہے, یہ حل کر سکتی ہے. ہماری جہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, باقی جگہ پہ بھی تنزلی ہے, لیکن ایک آئی ٹی ایسا ادارہ ہے جو کہ اس خاص طور پہ کووڈ کے بعد ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے ہر سال. سو اس سے نظر آتا ہے کہ اگر یہاں پہ توجہ دی جائے, اور دی جا رہی ہے, گورنمنٹ کو نظر آ گیا ہے کہ آئی ٹی کے اوپر توجہ دی جائے, تو یہ ایریا آپ کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں بالکل اس پہ غمگین نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت بہت اچھا ہے. نہیں بالکل, بہت شکریہ جی آپ کا. غضنفر علی عباس صاحب, آپ کا, تنویر زیب صاحب ہمارے سے موجود تھے بزنس کمیونٹی سے اور سوشل ورک, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے روزانہ بہت سے لوگ, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آپ کے سامنے لائے, ناظرین کے سامنے, کہ جو لوگ رول ماڈل ہیں, سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ قاری یاسر نعیمی صاحب کی طرف جاؤں گا نعت کے لیے, لیکن اس سے پہلے میں تمام مہمانوں کا شکریہ بھی عالیہ ادا کر لوں. علامہ محمود احمد بسم صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, ایاز محمود لاشاری صاحب ہیں محکمہ اوقاف سے, حذیفہ ملک یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یوتھ ظاہر ہے جو اس وقت پورے ملک میں, اگر ہم جب 65 کہتے ہیں تو ان کی ریپرزنٹیشن میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. اسی طرح جنید صاحب نے ہمیں, جو آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں, اور اسپیشلی مارکیٹ میں جب بچے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں گیپ کہاں پہ ہے, یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے, اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے, کہاں پہ گیپ ہے اس کو فل کیا جانا چاہیے. اور وہ پر امید ہے کہ پاکستان یعنی ان چند خوش قسمت ممالک میں سے ہے جہاں پر اس وقت ہمارے پاس نوجوان نسل ہے, اور وہ ایک لینگویج بھی سمجھتی ہے جو دنیا کی لینگویج اس وقت سمجھی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا سا پالش کریں گے تو یہ جو آج کے مسائل ہیں یہ حل کیے جا سکتے ہیں. اور اگر اس کو ابھی بھی اگنور کیا جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جو نوجوانوں کی پاور ہے, اگر وہ نیگیٹو جائے گی تو پھر مزید وقت بھی اس کو لگ سکتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں چلتا ہوں قاری یاسر نعیمی صاحب کی طرف, اور نعت کی سعادت ان سے حاصل کرتے ہیں, اور اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پھر آپ سے دوبارہ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی.
اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو